लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़उना वज़िदना इल्मा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हैं। एक और दुआ पढ़ लेते हैं आज की क्लास से पहले कि अल्लाहुम्मा ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा वत-तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहु वल मारिफ़ता बिमानी वन्नज़र फ़ी इजाइबी वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौत बिला इलाहा इल्लल्लाह। आमीन या इलाही आमीन। तो आइए जनाब, हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले तो जी थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के जो मैसेजेस आप लोगों के टीचर्स के थ्रू मुझे मिलते हैं, अगर मेरा कई दफ़ा इतना दिल चाहता है कि मैं फ़ौरन शेयर कर दूं, लेकिन सारे नहीं कर सकती हूँ। उनमें से कुछ ऐसा होता है कि उस मोमेंट पे जिस वक्त मैं मैसेज सुन रही होती हूँ, मुझे लगता है कि सब वेरी मोटिवेशनल और दूसरों लोगों को उसका फ़ायदा होगा, कि इस तरह से वो कुरान से जुड़ने में उनको और भी आसानी हो जाएगी। क्योंकि समटाइम शैतान हमें बहुत बहकाता रहता है कि नहीं अभी नहीं, अभी तो बहुत वक्त है। तो फिर मैं इसलिए आप लोगों के साथ वो मैसेजेस शेयर कर देती हूँ। शबनम का मैसेज था आप, और फिर उससे सोबी खान का था इंडिया से, एंड अस्मा का। इसके अलावा तो आप लोगों ने देखा भी था, मैंने फेसबुक में भी और यूट्यूब में दोनों जगह पे वो शेयर किए थे मैसेजेस। एक छोटी बच्ची का मैसेज था, अल्लाह सुब्हाना ताला इसी तरह से। ऑनेस्टली शुरू में ना मुझे बहुत अजीब लगता था, मैं कहती थी कि नहीं अल्लाह सुब्हाना ताला इसको पसंद शायद नहीं करते, क्योंकि इस तरह से होता है कि कहीं तकब्बर ना आ जाए या कुछ ऐसी चीज़ ना आ जाए। लेकिन फिर जब से मैंने वो हदीस पढ़ी ना कि दुनिया में जो अल्लाह सुब्हाना ताला की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, ऑनलाइन देखते हैं सुनते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट होती है। तो जब ऐसा सुनते हैं तो अल्लाह सुब्हाना ताला, वो लोग जो अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते हैं और अल्लाह की खातिर ही छोड़ते हैं किसी को, तो वो अल्लाह सुब्हाना ताला के अर्श के साए तले होंगे और क़यामत के दिन उनको पुकारा जाएगा कि कहाँ हैं वो लोग। तो इसलिए जब भी कोई ऐसा मैसेज स्टूडेंट का मेरे तक पहुँचता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला हमें क़यामत के दिन पुकारेंगे, क्योंकि हम अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो चलिए जनाब, हम हदीस की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो सही मुस्लिम की हदीस है 2568। अब देखिए, ये जो मैंने आपको नंबर बताती हूँ ना, यूजुअली आप इन्हीं नंबर, ये इंटरनेशनल नंबर है, तो इन्हीं के इर्द गिर्द आप दूसरे भी नंबर देखेंगे ना, तो आपको इन्हीं के बारे में और डिटेल में अहदीस भी मिलेंगी इंशाल्लाह। तो बहुत प्यारी हदीस थी, क्योंकि देखिए अक्सर हम लोगों की ज़िंदगी में जैसे कुरान भी खुलता है तो हमें सबसे ज़्यादा लालच क्या होती है कि हमने नेकी के काम कैसे करें, कैसे हम ऐसा काम करें कि अल्लाह सुब्हाना ताला किसी तरह से हमसे राज़ी हो जाए। तो फिर जब हम डिफरेंट तरह से हम कुरान के अहकामात सुनते हैं, फिर हम अहदीस से उसको देखते हैं, तो फिर बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा अगर हम ये करेंगे तो इतना उसका अजर मिलेगा और अल्लाह सुब्हाना ताला इतने खुश होंगे। तो बहुत सी अहादीस है, क्योंकि देखिए नेकी के भी लेवल्स होते हैं। बाज़ दफ़ा होता है कि आप एक ऐसी चीज़ करते हैं उसको आपको सवाब मिलता है, बाज़ दफ़ा बहुत बड़ी नेकी हो जाती है तो उसका सवाब भी उतना ज़्यादा है। जैसे आज की क्लास में भी हम देखेंगे कि जो बीमार होते हैं ना, जब उनकी ख़बर लेने जाते हैं, उनकी इयादत को जाते हैं, तो फिर कितना ज़्यादा सवाब मिलता है। इससे पहले आपको याद है हमने हदीस में पढ़ा था कि जब किसी बीमार की इयादत को जाते हैं तो 70,000 फरिश्ते उसके साथ चलते हैं और उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। तो आज की हदीस में हम देखते हैं कि हज़रत सुबान रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी मरीज़ की इयादत के लिए जाता है, जब तक वो जाता है और वापस नहीं आता, पूरा वो वक्त जो है ना, वो जन्नत के दरमियान के जो रास्ते हैं ना, उसमें वो सफ़र कर रहा होता है। अल्लाह अकबर! अल्लाह की रहमत, अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल उस बंदे के ऊपर होता है जिस वक्त वो किसी की इयादत करने के लिए जाता है। अब यहाँ पे
आप लोग थोड़ा सा ये देखें कि जब हम ऐसे देखते हैं ना, फिर हमें होता है कि अच्छा कोई बीमार है तो हम उसको देखने जाते हैं या कुछ भी है, और हम ये भूल जाते हैं कई दफ़ा कि हमारे घर में कई दफ़ा बुज़ुर्ग होते हैं, वो बूढ़े होते हैं, हमारी सास होती हैं, हमारी माँ होती हैं, या फादर हैं या ससुर हैं, या इस तरह से जो बड़े होते हैं वो बीमार होते हैं, क्योंकि बुढ़ापा तो इट्सेल्फ एक बीमारी है ना। तो उनको देखना, उनकी खिदमत में थोड़ा सा भी टाइम लगा देना कितना बड़ा अजर है। मुझे इसलिए मैं आपको बार बार ये याद करवाती हूँ बात। मुझे मेरे अब्बू जब मेरे ससुर बीमार थे, आखिरी वक्त ऑलमोस्ट बुढ़ापा जैसे मैं कह रही हूँ कि इट्सेल्फ बीमारी हो जाती है, तो मैंने ये हदीस उस वक्त नहीं पढ़ी थी, तो मैं सुबह उठते सबसे पहले उनके कमरे में ऐसे ही अस्सलाम वालेकुम अब्बू कैसे हैं आप, तो अंदर से जो खुशी होती थी ना कि ओ 70,000 फरिश्ते मेरे साथ चले हुए हैं, तो हमारे घरों में जन्नतें बैठी होती हैं। और इसके अलावा वो बच्चे आप देखें जिनके पास ऐसे बच्चे हैं जो जिनको ऑटिज्म है, या ऐसे बच्चे जो मजदूर होते हैं, बाज किसी भी तब बच्चे हैं, बड़े हैं या किसी भी लेवल पे, अब देखें कि ये बच्चे जो होते हैं ना, ये जन्नत के तोहफे हैं बेसिकली। जन्नत की अल्लाह सुब्हानहू तआला जब रूहें क्रिएट हुई थी, आपने वो हदीस सुनी थी ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस वक़्त फरमाया था कि जब जितनी रूहें बनती हैं उनमें से जब जिन्होंने वादे अलस लिया था, कुछ रूहें ऐसी थी जो बनी ही जन्नत के लिए थी, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाने वाले। उसमें भी हमने डिफरेंट तरह के पढ़ा था। उन्हीं में से ये बच्चे ऐसे होते हैं जो बगैर हिसाब किताब के जन्नतों में जाने वाले होते हैं। और ये हमारे घरों में क्यों हैं? आप उन तमाम माँ बाप को जिनके पास ऐसे बच्चे हैं ना, वो सिर्फ उन बच्चों को ऐसे देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखें हम पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, कोई आसान नहीं होता, जन्नत कमाना आसान नहीं है ना। लेकिन अगर आपके पास ऐसा बच्चा है ना, आप उसकी टेक केयर कर रहे हैं, तो वो बच्चा आपको जन्नत में ले जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ सोच के वो तोहफा आपके घर में भेजा है। वो कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता था कि मेरा ये बंदे को भी मैंने जन्नत में लेके जाना है, तो इस वजह से वो बच्चा आपके घर में है। जिसके घर में भी ऐसे बच्चे हैं, मैं ऑनेस्टली ये कहती हूँ कि अगर आप उसको इस नज़र से देखेंगे ना, तो आपको इतना प्यार आएगा कि वो इतने मासूम होते हैं, उनको तो कुछ पता नहीं होता ना, लेकिन आपकी जन्नत तो पक्की हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया में रहते हुए। अच्छा, अब दूसरी हदीस थी, ये भी सही मुस्लिम की हदीस है, 2569 इंटरनेशनल नंबर है। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे कि ए आदम के बेटे, मैं बीमार हुआ था तो तूने मेरी अयादत नहीं की है। वो बंदा ये फरमाएगा कि ए मेरे रब, मैं कैसे तेरी अयादत करता, तू तो रब्बुल आलमीन है, तू तो तमाम जहानों का रब है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे कि क्या तुझे मालूम नहीं था कि मेरा फला बंदा बीमार था, अगर तू उसकी अयादत के लिए जाता तो उधर तू मुझे उसके पास ही पाता। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे कि ए मेरे बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया। वो बंदा फिर वही कहेगा कि ए अल्लाह सुब्हानहू तआला, आप तो पूरी जहान को खिलाने वाले हो, मैं आपको कैसे खिला सकता था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे कि तुझे नहीं पता था कि मेरा फला बंदा भूखा है, अगर तू उसको खाना खिलाता तो आज, अब देखे क़यामत के दिन क्या हाल होगा वहशत का। हमने कितनी दफ़ा पढ़ा ना, 30 पारा तो पढ़े। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे कि आज वो खाना तू मेरे पास यहाँ पर पाता। अब देखिए, हमें कितना पता होता है ना, हमारे घरों में तो, पाकिस्तान में तो बहुत ही आसानी के साथ आप देखें कि हमारे मोहल्लों में देख लें या काम वाले हर एक घर में होते हैं, और इसके अलावा बहुत से लोग होते हैं, आपको मौका मिलता है जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि खाना पूरी तरह से उनको मिला है कि नहीं। बहुत से लोगों का ऐसा होता है, सफ़ेद पोश होते हैं, वो नहीं बताते हैं। तो फिर आपका फ़र्ज़ बनता है कि इतनी बड़ी नेकी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन हमें वो खाना खिलाएंगे। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला पूछेंगे कि ए इब्ने आदम, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया। अगेन वो यही कहेगा कि या पाक परवरदिगार, तू तो तमाम जहानों का मालिक था, मैं तुझे कैसे पानी पिलाता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे कि मैं प्यासा था,
تجھے پتا تھا لیکن تُونے مجھے پانی نہیں پلایا. اگر تو مجھے پانی پلاتا تو آج قیامت کے دن وہ پانی جو ہے میں تجھے آج پیاس تیری بجھاتا. تو اب دیکھیں کہ کتنی جگہ، ایون پاکستان میں بھی اتنی جگہ ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ پانی بہت مشکل ہے. بلکہ ایک بچہ میرے ساتھ یوٹیوب کا اور میرے فیس بک پہ کام کرتا ہے، جو عمار ہے اس کا نام، تو ہی از ان کراچی. تو اس نے وہ پروجیکٹ کرا تھا، تو اس نے مجھ سے شیئر کیا کہ کس طرح سے، اور اس نے جب مجھے پکچرز بھیجتا ہے آنیسٹلی اتنے بڑی، مطلب کافی، جیسے آپ سوچ لیں کہ پوری 15-20 گھر ہیں اور پانی نہیں ہے، نلکا نہیں ہے وہاں پہ. اور جیسے لوگ، اور بہت سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، بہت سے لوگ کرتے ہیں الحمدللہ. اٹس جسٹ اے ریمائنڈر. تو اب لیس دین $100 میں ایک نلکا لگتا ہے، اور جسے کتنے گھر پانی پیتے ہیں، برتن دھوتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، اور ان کے پانی ان کے استعمال میں آتا ہے. تو ڈھونڈا کرے ایسی جگہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے والے بن جائیں. آمین ثم آمین. تو آئیے جناب، اب ہم شروع کرتے ہیں. آج ہم کریں گے سورۃ الاعلیٰ، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلیٰ، کی تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو کہ بہت بلند ہے. اب سورۃ اعلیٰ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، یہ وطر کی ہر روز، اب دیکھیں ہر روز ان کو بہت پسند تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ اعلیٰ بہت پسند تھی، اور ہر وطر کی نماز میں پہلی رکعت میں وہ سورۃ الاعلیٰ پڑھتے تھے، اینڈ سیکنڈ میں قل یا ایھا الکافرون، اور تھرڈ میں وہ قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے. لیکن حضرت عائشہ سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، ان سے یہ ہے کہ وہ تھرڈ میں جو قل ھو اللہ احد، یہ تو یوزلی ہم لوگ ایسے ہی پڑھتے ہیں، ہے نا. تو اگر آپ کو زبانی نہیں یاد ہے نا، تو آپ پلیز اس کو ایک کرتے ہوئے، ایک آیا کرتے ہوئے اس کو یاد کر لیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں جو حفظ کی کلاس میں، انہوں نے تو یاد کر لیا. شروع میں وہ بولتے تھے کہ ہائے صرف 2 آیات آتی ہیں ہفتے میں، کیسے کریں گے؟ تو الحمدللہ اب کہاں وہ پہنچ گئے، ان کا آلموسٹ 30 پارہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اسی طرح سے 2 آیات کرتے ہوئے وہ یاد کرتے جائیں گے. اور دیکھیے پھر ہم اپنی نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں نا. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پہ، عیدین پہ، اور پھر اس کے علاوہ جمعے کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ جو ہے وہ پہلی رکعت میں پڑھتے تھے. تو اس لیے اس کو ضرور ہمیں بھی یاد کرنا چاہیے. اور اس میں کیا میسیجز ہیں، اصل میں بات تو یہ ہے نا کہ اس میں میسیج کیا ہے. کیونکہ یہ سورہ جو ہے نا، یہ آلموسٹ کہتے ہیں 8ویں سورہ ہے جب نزول کے حساب سے. یہ بالکل شروع کا دور تھا جب 3 ہجری کے درمیان میں نازل ہوئی تھی. ابھی جب یہ اس کی بہت زیادہ حصہ وہ تھا جو اس وقت نازل ہو رہا تھا جب ابھی تک جو دعوت تھی وہ کھلے عام نہیں دی جا رہی تھی. اور کچھ حصہ ایسا تھا جس میں پھر جب دعوت دینے کا کام شروع ہوا تھا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب آپ دعوت دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. لیکن شروع کی جو آیات ہیں نا، وہ ساری کی ساری وہ ہیں جو ابھی تک کھلے عام ابھی دعوت نہیں دی تھی. لیکن اس میں ہمارے لیے سبق بھی بہت بڑے ہوں گے، کیونکہ ہماری زندگیوں میں بھی تو قرآن ابھی کھلا ہے نا، کچھ ہی سال پہلے کھلا ہے. تو پھر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں سبح اسم ربک الاعلیٰ، کہ اللہ کے نام کی تسبیح کیجئے، کہ نام کی تسبیح کیجئے. جو کون ہے؟ تمہارا رب ہے. رب کون ہوتا ہے؟ جو پالنے والا ہے، جو تمہارا مالک ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا مدبر ہے، اور وہ اعلیٰ بھی ہے. اب یہاں پہ سبح جو ہے نا، یہ حکم کی طرح آتا ہے، جیسے امر کا صیغہ ہے، باب تفعیل سے ہے. تو امر میں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی اجازت دے رہے ہیں. آپ اس کو اس طرح سے لیجئے. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا، تب بھی اتنا پیار آتا تھا نا اس آیا کو. تو ابھی بھی جب بھی یاد آتا ہے تو ہم لوگ پڑھتے ہیں، جیسے درود شریف پڑھتے ہیں. بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اچھا ہم اتنا پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، یا رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا. وہ حدیث بھی ہم نے پڑھی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اتنی پیاری بات لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک یقیناً ان اللہ، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، دیکھیں صلو کا لفظ ہے، صلو اسی طرح سے جیسے یہ سبح کا لفظ ہے نا، اسی طرح سے وہاں پہ بھی ہے کہ ہم جب کیونکہ اللہ کی بات کرتے ہیں نا، تو پھر ہم صلو کو ہم جو کہتے ہیں نا درود بھیجتے ہیں، ہم اس کو اللہ کی رحمت میں اس کو چینج کر دیتے ہیں، اس ورڈ کو بیان کرنے کے لیے، کیونکہ ہم یہ نہیں کہتے نا کہ اللہ ان پہ درود بھیجتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اجازت ملی نا اس وقت بھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی پیاری بات کہ جو خود اپنا عمل بیسیکلی بندے کے ساتھ شیئر کیا کہ تم بھی وہ کرو جو میں کرتا ہوں۔ ایگزیکٹلی یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت ہی دے رہے ہیں کہ سبح اسم ربک الاعلی، کہ تسبیح بیان کرو۔ اب تسبیح جو ہے نا اس کو آپ تھوڑا سا آج دیکھیں۔ سب سے پہلے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا نا تیزی کے ساتھ موو کرنا اور پھر اس کی سطح پر قائم رہنا۔ جیسے فار ایگزامپل آپ جہاز کو دیکھیں کہ وہ تیزی سے جاتا ہے اور اس کی سطح پر بھی قائم رہتا ہے، مطلب وہ نیچے نہیں گر جاتا یا بہت اوپر نہیں چلا جاتا نا۔ تو اسی طرح سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کی بلندی، اعلیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کی فضیلت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں نا، تو ہمارے ذہن میں پوری کی پوری وہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے جب یہ آیا نازل ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ آیا جو ہے یہ اپنے سجدوں میں پڑھا کرو۔ سب سے زیادہ قریب انسان جو ہے وہ کب ہوتا ہے اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیا جو ہے یہ سجدے میں پڑھنے کا کہا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم جو ہے نا، وہ پھر آیا تھا وہ ہے سورۃ الاعراف، نہیں سورۃ الاعراف میں تھی، نہیں سورۃ واقعہ کی آخری آیت تھی سبح بسم ربک العظیم۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اپنے رکوع میں دعا کیا کرو۔ تو تسبیح کرنے کا دیکھیں آج تھوڑا سا ہم اس کو اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا نماز، تو آپ نے اکثر دیکھا کہ ہم اتنی تیزی سے کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام جو کہ عظیم ہے اس کو اس مقام پہ رکھ کے پڑھنا۔ اس کا ایک یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں نا، ہم نے کہاں سے لینے ہیں؟ ہم اپنی مرضی سے اللہ کا نام نہیں رکھ سکتے، ہم اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتے، ایون تو ہم کتنے بھی سوچ کے رکھیں کہ اتنا پیارا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس نام سے پکاریں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم انہی ناموں سے پکار سکتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے خود رکھے ہیں، جو قرآن میں ہیں، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو ہمیں احادیث سے ملتے ہیں، اور جو 99 نیم ہیں ادھر ادھر تھوڑے سے ہیں لیکن ایگزیکٹلی وہی نام ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انہی کے ناموں سے پکاریں۔ اور پھر سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے سبھی نام اچھے ہیں، تو فَادْعُوهُ بِهَا، تو اسی کے ناموں سے اس کو پکارو۔ پکارنا کیا ہوتا ہے؟ جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو اللہ کے نام کا واسطہ دے کر دعا کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ یہ بات دیکھیں، ہم دعا کرتے ہیں نا، اکثر ہم تو ہمیشہ ہی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارنا ہے تو پہلے دروشی پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پہلے تسبیح بیان، نمبر 1 اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد درود پڑھتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا رحمان یا رحیم، یا اللہ، یا ذوالجلال والاکرام، یا حیو یا قیوم، جو نام بھی آپ کو یاد ہوتے ہیں نا، وہ نام بول کے پھر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ دعا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرتے ہیں۔ اب دوسری طرف دیکھیے کہ تسبیح کیا ہے، کہ جب ہم تسبیح بیان کرتے ہیں نا، آپ یہ آزما کے دیکھیے گا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذہن میں کوئی خیال آپ کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، کوئی سیڈنس فار ایگزامپل ہوتی ہے اور وہ جاتی نہیں ہے دماغ سے، کیونکہ جب خیال ایسا آتا ہے نا تو پھر انسان اسی طرح سے وہ پوری کی پوری ہمارے جو برین ہے نا وہ ہارمونز وہی پھینکنا شروع ہو جاتا ہے، تو انسان پورا مطلب سیڈنس پوری چھا جاتی ہے جس کو کہتے ہیں۔ دا مومنٹ آپ تسبیح بیان کرنا شروع کرتے ہو، تسبیح پڑھنا شروع کرتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی نام
جو آپ کو لگتا ہے نا وہ آپ پڑھنا شروع کر دو. آپ بلیو کرو تھوڑی دیر میں نا وہ آپ کا خیال جو ہوتا ہے نا وہ رک جاتا ہے. شروع میں مشکل ہوتی ہے کیونکہ ہمارا دماغ کو عادت ہوتی ہے نا، وہ پھر فائٹ بیسیکلی کرتا ہے کیونکہ وہ وہی خیال کو سوچنا چاہ رہا ہوتا ہے جو آپ کو سیڈ کر رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی آپ تسبیح شروع کر دیتے ہو نا تو اچانک آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ خیال غائب ہو گیا. ہماری پوری زندگی بیسیکلی کیا ہے کہ خیالات ہے نا، جو ہم سوچتے ہیں وہی ہمارے عمل میں ڈھلتا ہے، وہی ہمارے پورے. اگر آپ ہیپی چیز سوچو گے تو آپ کو برین آپ کو ہیپی ہارمونز پھینکنا شروع کر دے گا باڈی میں اینڈ یو فیل گڈ. اور اگر آپ سیڈ چیزیں سوچو گے تو وہ آپ کا ہارمونز جو ہے آپ کا برین وہی پھینکنا شروع کر دیتا ہے. یہ پریکٹس کر کے دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نام آپ کو پسند ہونا وہ آپ فوراً اس کا ورد کرنا شروع کر دیں اور پھر اس کی برکات آپ دیکھیے گا. اب دیکھیے کئی دفعہ ہمیں عادت نہیں ہوتی نا، دیکھیے فار ایگزامپل ہم گھر کا کام کر رہے ہیں تو اسی میں مگن ہے، بھول جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنی ایک عادت یہ بنا لیں کہ اپنا ٹائم فکس کر لیں، اچھا صبح سے لے کے اگر مغرب تک، صبح سے لے کے عصر تک میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کی تسبیح کرنی ہے. اس وقت سے اس وقت تک اگر ہوگا تو میں نے اس نام سے تسبیح کرنی ہے. اچھا رات کو سوتے وقت میں نے، تو جب انسان اپنے آپ کو باندھ لیتا ہے نا تو پھر وہ بھولتا نہیں ہے. اور کئی دفعہ ہم یہ طریقے چھوٹے چھوٹے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ نے بتائے تھے تو اچھا اگر ہم ایسے اگر ہم اس کو باندھیں گے تو غلط ہو جائے گا. صرف اپنی ٹریننگ کے لیے میں بتا رہی ہوں. جیسے مجھے عادت ہو جاتی ہے، میں کئی دفعہ جیسے بھول جاتی ہوں نا تو وہ تسبیح نہیں ہم نے فنگر میں جو پہنی ہوتی ہے ٹک 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 کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ایون تو میں بھول جاتی ہوں نا تو وہ یہاں پہ مجھے وہ جیسے لگتی ہے نا تو مجھے اس جیسا ریمائنڈر، میں نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے، پھر وہ ٹک 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 کرنا شروع ہو جاتی ہوں. تو یہ کر کے دیکھے گا. ایک ون آف مائی فرینڈ، وہ اسی طرح سے ہم بات کر رہے تھے، شی ٹولڈ می کہ ہائی میں کتنی کوشش کرتی ہوں بھول جاتی ہوں. میں نے اس کو بھی یہ کہا، میں نے کہا یہ کر کے دیکھنا، وہ تسبیح پہننے کی شروع کر دو. جیسے ہی فنگر میں ہوگی تمہیں یاد کراتی رہے گی کہ تم نے وہ ٹک ٹک کرنا ہی ہے اس کا، تو وہ پڑھنا شروع کر دو، پھر آہستہ آہستہ وہ عادت پڑ جاتی ہے. اچھا امام مالک جو تھے نا، جیسے اگر ان کے پاس کوئی مانگنے کے لیے کچھ آتا تھا تو وہ اس کی حاجت پوری اگر نہیں کر سکتے تھے نا تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کبھی بھی کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دے گا یا اللہ تمہاری مشکل دور کر دے، بس کوئی نہ کوئی اور بہانے سے اس کو منع کر دیتے تھے. تو ان کے شاگردوں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ آپ ایسے کیوں نہیں کہتے، مطلب جب آپ کے پاس کوئی آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب کوئی سوال کرنے آتا ہے اور اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو ڈیفینیٹلی وہ اچھا فیل نہیں کر رہا ہوتا. میں نہیں چاہتا کہ میں اس وقت اللہ کا نام بھی اس کے سامنے لوں کہ وہ کہیں اس کے وہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک سیڈنس میں ایک وہ اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ وہ اس اعلیٰ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس بلندی سے اس نام کو نہیں سن سکتا. تو میں وہ بھی نہیں کرنا چاہتا. اللہ اکبر، لوگ اتنا خیال رکھتے تھے. اب دیکھیے اللہ ہم کتنی آسانی سے، مجھے یاد ہے میں بھی شروع میں آنیسٹلی نہیں پتا تھا نا، اپنی طرف سے تو بہت محبت میں بول رہے ہوتے تھے کہ اللہ میاں کی یہ بات، اللہ میاں کوئی لفظ نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں سے اس کو پکارنا. میاں تو پتہ نہیں کیوں پاکستان انڈیا میں نا، آئی ڈونٹ نو انڈیا میں ہے کہ نہیں، کیونکہ پاکستان میں تو اٹس ویری کامن کہ اچھے اچھے بھلے لوگ بھی اگر بات کریں گے تو اللہ میاں کی یہ بات وہ اپنی طرح سے رسپیکٹ سے بولتے ہیں، لیکن اللہ میاں کوئی لفظ نہیں ہے. اچھا اب آج پتہ چل گیا نا، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے پریکٹس کرنی ہے. ہم نے پریکٹس کرنی ہے کہ ہم نے اللہ میاں نہیں بولنا، تو پھر انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ سائیں، وہ بھی اپنی طرف سے بڑی عزت سے بات کرتے ہیں، لیکن سائیں کوئی لفظ نہیں ہے. سائیں تو کہتے ہیں کہ کسی فقیر کو کہہ دیں گے یا کوئی ایسے بندے کو کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ نہیں بول سکتے ہیں نا. تو سبح اسم ربک الاعلیٰ، کہ اللہ کی تسبیح بیان کر، وہ رب ہے جو اعلیٰ ہے. اچھا دوسرا یہ کہ یہاں پہ خاص چیز آپ دیکھیں کہ ہم نے یوزلی قرآن میں آتا ہے نا کہ جیسے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جو کچھ آسمان و زمینوں میں سبھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیا ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، کہ اللہ کے نام کی تسبیح بیان کر.
देखिए वो दुआ जैसे हम मांगते हैं ना, आप लोग भी ये याद कर लें, दुआ बहुत प्यारी है। अगर नहीं याद रहती ना तो फिर भी लिख के आप अपने साथ रख लें, जब दुआ करने लगे तो उसको रख लें साथ, क्योंकि वो आप देख के पढ़ सकते हैं। उर्दू में तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन अरबी में याद कर लें। इसके वर्ड्स थोड़े से ऐसे जो मुश्किल से याद होते हैं लेकिन हो जाते हैं। मुझे याद हो गया, आपको भी हो जाएंगे। मुझे जिस जमाने में मैंने याद किए थे, मुझे जब एग्जैक्टली यही लफ्ज मैंने सुने थे कि थोड़े से मुश्किल है, तो वो फिर होता है ना कि एक होता है कि क्या मतलब है, मैं क्या याद नहीं कर सकती हूँ, करके देखूंगी, तो फिर इस तरह से याद हो जाते। एक एक लाइन करके आप याद कीजिएगा। अब इसका मीनिंग भी आप देखिए कितना खूबसूरत आता है ना। इसी में वो जो ये आया है ना, आपको एग्जैक्टली इसमें नजर आएगी जब हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने कि अल्लाहुम्मा इन्नी आमतुका। देखिए जब आपको ये दुआ अल्लाहुम्मा में मिलेगी ना, तो आबदू का से मिलेगी, लेकिन क्योंकि औरत हूं तो इसलिए मैंने उसको आमतू में बदल दिया। शुरू के बस वही सीगा जहां पे अब्दू का है, वहां पे मैंने आमतू कह दिया था कि अल्लाहुम्मा इन्नी आमतू का व बिन्तु अमती का व बिन्तु अब्दिक। ए अल्लाह, मैं तेरी बंदी हूँ और तेरी मेरी माँ भी तेरी बंदी और मेरा बाप भी तेरा बंदा है। तो उसके बाद नासियाती बियादिक, या अल्लाह मेरी पेशानी जो है वो तेरे हाथ में है। मादिन फिया हुक्मुक, मेरे बारे में तेरा हुक्म जारी है। आदलुन फिया कदाउक, कि मेरे बारे में तेरा फैसला जो है ना वो भी इंसाफ के साथ है। अब ये दुआ करने से पहले ना, हम पहले वो कहते हैं ना कि तारीफ बयान कर रहे होते हैं कि या पाक परवरदिगार, तू सारा को हर चीज का मालिक तू है, तूने जो मेरे लिए फैसले किए तूने ठीक किए, मेरी किस्मत, पेशानी में किस्मत ही होती है ना, सब तेरे ही हाथ में है। उसके बाद बंदा जब ये कहता है ना कि अस्अलुका बिकुल्लिस्मिन हुवा लक, कि अल्लाह मैं तेरे तमाम नाम, बिकुल्लिस्मिन हुवा लक, तेरे तमाम नामों के साथ मैं तुझसे ये सवाल करती हूँ, सम्मैता बिही नफ्सक, कि ऐसे नाम ऐ अल्लाह सुब्हानहू तआला जो तूने अपने लिए खुद पसंद किए हैं। औ अल्लमतहु अहदिन मिन खल्किक, या तूने किसी को भी अपनी खलकत में से, हमें नहीं पता, देखें पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, कितने पैगंबर और कितनी दुनिया में लोग, किसी को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला औ अल्लमतहु अहदिन मिन खल्किक, तूने अपनी खलकत में से किसी को भी वो नाम सिखाए हैं ना। औ अनज़लतहु फी किताबिक, या तूने अपनी किसी भी किताब, अब किताबें हमें तो थोड़ी सी पता है, इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू तआला के कितने सहीफे थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला तूने जिस जिस किताब में भी उसको नाजिल किया है ना, उसका वास्ता देके कहते हैं अविस्तअसरत बिही फी इल्मिल गैबि इंदक, या फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला तूने पसंद इस बात को किया कि तूने अपने इल्म गायब में उसको तरजीह दी उन नामों को रखने की, तूने किसी को भी नहीं बताया, तेरे नाम है, तुझे वो पसंद है, तूने अपने पास रखे हैं। तो या पाक परवरदिगार, अंता जलाल कुराना रबिया कल्बी व नूरा सदरी व जला हुस्नी व जहाबा हम्मी गमी, कि या पाक परवरदिगार इस कुरान को मेरी आंखों की ठंडक बना दे, मेरा दिल का नूर बना दे। और ये तो एक दुआ है ना जो साथ उसके आती है। इसके बाद फिर आप अपनी सारी दुआएं मांगे। देखिए फिर रह क्या जाता है। इस आया की पूरी तफसीर आपको इस दुआ के अंदर मिल जाएगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के नामों के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला को पुकारो, और इस बात का ख्याल रखो कि वो तुम्हारा रब जो है वो बहुत आला है। अब आगे देखिए नंबर 2, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि क्यों तस्बीह बयान करनी है। अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, कि वो अल्लाह, वो रब, इसमें देखिए रब अल्लाह सुब्हानहू तआला, दो अल्लाह की सिफात है, एक रब होना और एक आला होना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो जिसने तुमको पैदा किया और जिसने तुम्हें बराबर किया। फसव्वा कहते हैं को नोक पलक जैसे संवारना। अब आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब इंसान को पैदा किया था तो आदम अलैहिस्सलाम का पहले तो कहते हैं ना एक ढांचा सा बना था, तो इस तरह से क्रिएट किया। फिर उसके बाद नोक पलक, अब खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाते हैं कि आसानी तकवीम, कि इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबसे आसान तरीके से पैदा किया। कभी आप शीशे में अपने आप को जब देखें ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहाँ का कैसे कैसे एक एक आप नाखून सिर्फ देखें कितनी खूबसूरती के साथ जोड़े हैं। ऐसे नहीं कि कहाँ से निकल रहे हैं, उधर से निकल रहे हैं। एक एक आप आंखों की पलकें देखें कि कहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे लगाई हैं। एक एक चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी खूबसूरती से पैदा की है। बिल्कुल वैसे ही आप देखिए जैसे हम घर बनाते हैं ना, पहले ढांचा बनता है
اس کے بعد اصل میں کام تو ہوتا ہے کہ جب اس کی سجاوٹ کا کام ہوتا ہے کہ اس کو پلستر پراپر طریقے سے کرنا، اس میں کلر پراپر طریقے سے لگانا، پھر اس کی مولڈنگ لگانا، پھر اس کے اندر جیسے کیبنٹ آئیں گی تو کس طرح کی آئیں گی، پھر اس کے نوک پلک گھر کی سنوارتے ہیں نا تو پھر کتنا خوبصورت گھر لگتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی ہمیں یہ بتا رہے کہ انسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا، تجھے تیرا مالک ہے، تیرا خالق ہے، نہ صرف ایسے ہی پیدا کیا، اس نے تیری نوک پلک سنوار کے تجھے اتنی پیارے طریقے سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اس میں پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے پیدا کیا۔ والذی قدر فہدی، اور وہ ہے جس نے تیرا اندازہ، تیری قدر، تیری تقدیر بھی بنائی اور پھر تجھے راستے پر ہدایت بھی دے دی۔ اب یہ قدرہ جو ہے نا، آج اس کو اچھے سے تھوڑا سا سمجھ جائیں، کیونکہ اکثر ہم لوگ کیا کہتے ہیں، اب تقدیر میں جب لکھا تھا تو پھر میں کیا کرتی، اب یہ تو یہ چیز ہمیں سبق لینے کی طرف جانے ہی نہیں دیتی ہے۔ اگر کبھی کوئی ایسی مشکل زندگی میں آ جائے گی تو ہم کہیں گے تقدیر میں لکھی تھی، اب میں کیا کرتی، ٹھیک ہے، آف کورس تقدیر میں بھی لکھا ہوتا ہے، لیکن کیسے لکھا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے قدرہ جو ہے نا، اس کو اگر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز، تقدیر جو ہے وہ صرف میری اور آپ کی تقدیر نہیں ہے، پوری کائنات کی تقدیر۔ تبھی تو ہم نے وہ پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کائنات بنانے سے پہلے، انسان پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے قلم کو کہا لکھ، تو کیا لکھا تھا؟ پوری کائنات کی تقدیر لکھی گئی تھی۔ اب پوری کائنات کی تقدیر جو ہے اس کو آپ دیکھیے کہ جیسے فار ایگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے بنائے تو ان کی تقدیر تھی، ان کو بتا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے کیسے کام کرنا ہے، کیسے چلنا ہے۔ اسی طرح سے پودوں کی تقدیر آپ دیکھیں، پودے ہیں، پھل ہیں، ہر چیز، نباتات جیسے ہیں، ان کی تقدیر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری لکھ دی کہ وہ کیسے اگیں گے، کیسے ان کو پانی ملے گا، کیسے وہ شاخیں نکلیں گی تو کیسے پتے نکلیں گے، تو کیسے پھل نکلیں گے، تو کیسے ان کا آخر میں وہ ختم ہو جائیں گے، سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ اسی طرح سے جو جانور تھے ان کے بارے میں اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیر جو لکھی تو ہمیں کس طرح سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کا پڑھا تھا نا، کہ کیسے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا، اس کو الہام کر دیا۔ قرآن میں آتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف، کہ کس طرح سے وہ جاتی ہے، اس کو کیسے پتا ہے کہ اس نے جانا ہے پھولوں کا رس چوسنا ہے، اس نے کیسے واپس آنا ہے، اس کو گھر کا راستہ کون بتاتا ہے، اور وہ پھر پورا سسٹم جیسے شہد کریٹ ہوتا ہے تو کیسے تھا۔ اب دیکھیں ایک سانپ کا، اب دیکھیں کہ وہ جس وقت اس کا جو سمندری سانپ ہوتے ہیں نا، جب میں پڑھی تھی ان کے بارے میں کہ سبحان اللہ، کہ جب ان کا مرنے کا ٹائم آتا ہے نا تو وہ واپس سمندر کی گہرائی میں جاتے ہیں، گہرے سمندر میں جاتے ہیں جہاں پر وہ پہلے پیدا ہوئے تھے، ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ جاتے ہیں، جا کے وہاں پہ انڈے دیتے ہیں اور پھر وہ مر جاتے ہیں۔ ان کے مرنے کا ٹائم آتا ہے، ان کو کون یہ بتاتا ہے؟ اب وہ جو انڈے دیتے ہیں نا، اس سے جو سانپ نکلتے ہیں، پھر وہ سانپ آتے ہیں واپس گہرے سمندروں سے اوپر آتے ہیں، ساحل پہ آتے ہیں، اور وہ پھر دریاؤں اور تالابوں میں جاتے ہیں، جو بچ جاتے ہیں، بیچ میں وہ مارے بھی جاتے ہیں، جو بھی ہے وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ رہتے ہیں۔ پھر جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو وہ سانپ واپس اسی اتنے لمبا لمبا سفر کر کے واپس اسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں وہ پیدا ہوئے تھے۔ ہمیں تو نہیں پتا ہوتا نا، ہمیں تو اس چیزوں کا، کیونکہ ہم نے پڑھا ہی نہیں، کبھی بھی ہم نے کوشش ہی نہیں کی دیکھنے کی۔ ایک میں پڑھ رہی تھی کہ وہ اس کی بات بتا رہے تھے کہ جو مجھے وہ ورڈ، میں ٹڈا بول رہی تھی اس کو، وہ بہت پیاری تھی بات، میں اس لیے وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ کس طرح سے اس میں تھا۔ ہاں، بھیڑ نہیں ہوتی ہے، جب ہم کبھی باہر نکلتے ہیں تو ایک دم سے نظر آتی ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں اس کو دیکھ کے کہ ابھی کاٹ نہ لے، اس کے بارے میں آ رہا تھا۔ احمد نہ کرو، یہ میں کل احمد آیا تھا، میرا بیٹا ہے، تو کل میں اس کو بھی یہی بتا رہی تھی کہ دیکھو ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیر کیسے لکھی ہے، کون سی ایسی تقدیر ہے جس میں ہمارے پاس چوائس اور کون سی میں نہیں ہے۔ تو وہ اسی میں اس کو یہ بتائی تھی کہ ایک جیسے بھیڑ ہوتی ہے نا، اب اس میں جو میل بھیڑ ہوتی ہے وہ کیا کہتی ہے، وہ ٹڈا ایک ہوتا ہے، مجھے بولتے ہوئے بھی ایسے لگ رہا ہے، اچھا اس کو یہ اتنی چلاک ہوتی ہے کہ اس کو وہ ڈنگ مارتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایسی جگہ پہ ڈنگ مارتی ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، مرتا نہیں ہے، اس کو وہاں سے پکڑتی ہے تو اس کو زمین کھودتی ہے اور اس کے اندر اس کو دفنا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔
हल्का सा उसके ऊपर मट्टी की तरह आ जाती है। उसकी जो फीमेल होती है ना, वो उसी जहां पे उसको दफनाते हैं ना, उसी के पास जाके वो अंडे देती है। अब वो जैसे ही वो अंडे देती है, अब दफनाने वाले को तो पता ही नहीं है कि उसने क्या काम किया, उसको अल्लाह सुब्हाना ताला ने यही काम लगाया हुआ है। अब वहां पे जो अंडे देती है, वो अंडों से जो बच्चे निकलते हैं ना उस बेड़ के, वो उसका गोश्त खाते हैं। अच्छा, अब क्या था कि क्योंकि उसको डंग मारती है ना, वो बेहोश होता है, वो मरता नहीं है, क्योंकि अगर वो मर जाए तो उसका गोश्त जो है वो जहरीला हो जाएगा। तो इसलिए वो उसको मारती नहीं है, तो उसको उसका गोश्त फ्रेश रहता है, तो उसके वो जो बच्चे होते हैं वो उसका गोश्त खाते हैं। सुभान अल्लाह। कभी आप देखिए चिड़िया जैसे है, कहाँ घोंसले बनाती हैं, फिर एक मौसम आता है उसमें वो ट्रैवल कर जाती हैं दूसरी तरफ, और वो ट्रैवल करके जाती है, इतनी दूर दूर ट्रैवल करती हैं, लेकिन जब दूसरा मौसम वापस आता है, बाहर का मौसम आता है, वो अब वापस अपनी जगहों पे आती हैं इतनी दूर से ट्रैवल करके। मैंने ये खुद देखा कि एक दफा ना एक चिड़िया थी, जैसे ग्रे कलर की होती है ना, चिड़ियों का कलर होता है, तो उसमें एक चिड़िया थी जिसके अंदर रेड सा भी थोड़ा सा इधर उधर जैसे कलर होता है ना, तो मैं आई वाज लुकिंग कि ओ माय गॉड, देखो इसकी कितनी डिफरेंट है ये चिड़िया। अच्छा, उसके बाद वो गायब हो गई जब मौसम चला गया। अब बिलीव करे, इतने महीनों के बाद जब चिड़िया वापस ट्रेवल कर रही थी, तो मैंने देखा कि उस तरह की 2-3 चिड़िया और थी। तो सेम वो चिड़िया अपने घरों में वापस आती हैं। कितनी चीजें आप देखें, अगर जब हम ऐसे चैनल देखते हैं कि कैसे अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनकी तकदीर लिखी है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको बताया, हदायत दी, उनको रास्ता भी बता दिया। अच्छा, अब ये तो वो सारी तकदीर है। अब इंसान है, हमारे लिए क्या है? हम जो ये कहते हैं कि अच्छा अब तकदीर में लिखा था तो हो गया, अब हम क्या करें? ऊपर से अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि इंसान मुझे क्या पड़ी है मैं तुझे तकलीफ में डालूं, तेरे अपने अमाल ही काफी हैं जो तुझे तकलीफ में डाल देते हैं। फिर हजरत अली का वो कॉल कि अच्छा अगर मुसीबत आएगी अल्लाह की तरफ जाओगे तो वो आजमाइश है, दूसरी तरफ जाओगे तो अजाब है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा तो फिर हम मतलब क्या है, असल में मामला क्या है। तो इसको भी आज थोड़ा सा हम समझते हैं कि तकदीर जो है ना, नंबर 1 कि ये अल्लाह का इल्म है, अल्लाह का हुक्म नहीं है, अल्लाह का इल्म है। अल्लाह सुब्हाना ताला तो वक्त के अंदर नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला को पता है कि मेरा बंदा जो पैदा भी होना भी कब होगा, वो कब होगा, वो क्या करेगा, उसने कैसे रहना है, उसने क्या क्या काम करने हैं, नेक होगा बद होगा, ये सब कुछ अल्लाह को पता है। अच्छा, अब दूसरी तरफ आप आइए तो थोड़ी आसानी से इसको समझने के लिए, एक तो वो तकदीर है जो जानवरों के साथ भी वही मामला, जैसे मैंने बताया कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जब इंसान को बनाया, देखिए हमारा पूरा जिस्म जो है ना वो बिल्कुल ऐसी, हमने हमारी मर्जी से तो हमारा दिल ऐसा तो नहीं है कि हम कहें कि अच्छा तू रुक जा, अब तेज चलना शुरू हो जाएगा। नहीं, हर चीज, हमारा दिल, गुर्दे, फेफड़े, हमारी जो वेन्स जा रही हैं, ब्लड आ रहा है, ब्लड जा रहा है, वो सारी चीजें, सब चीजें अल्लाह सुब्हाना ताला की तकदीर के मुताबिक उसी तरह से उसकी आताना समेना व अताना कर रही हैं जैसे अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको पैदा किया। नंबर 2, अब क्या था कि अब हमारी शक्ल जैसे अल्लाह सुब्हाना ताला ने बनाई, हमारी अपने इख्तियार में तो नहीं होता कि बच्चा हमारी शक्ल अच्छा ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए, ऐसा। वो हमारे जीन्स हैं। हमारे जीन्स जो है वो भी एक अल्लाह सुब्हाना ताला, जैसे एक होता है ना शाकला, उसको कहते हैं कि एक मोल बनाने वाला जैसे होता है, उसी के अंदर सारा कुछ होता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो जीन्स हमारे हैं ना, उसी से, अगर जैसे हमारे जीन्स में यह है कि हमारा रंग जो है वो डार्क होगा, हमारे बाल कर्ली होंगे, तो वो वैसे ही होंगे। हमारा उसमें कोई इख्तियार नहीं है, जीन्स पे हमारा कोई इख्तियार नहीं है। ठीक है, ये मामला अब आपको समझ आ गई ना बात की। अच्छा, अब क्या है कि अब अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान पाक में ही फरमाया फ़अल्हमहा फजूरहा व तकवाहा, कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इल्हाम कर दिया हमारे अंदर फजूरहा व तकवाहा, कि हमारी बुराई को और अच्छाई को हमारे अंदर है, हमारी फितरत में अल्लाह सुब्हाना ताला ने डाल दिया कि हमें ये पता है कि ये बुराई क्या है और अच्छाई क्या है। उसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान पाक में हमें ये भी बता दिया वह हदैनाहुन नजदैन, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हदायत भी दे दी, रास्ता भी बता दिया कि अच्छाई, इन दोनों नजदैन, दोनों का रास्ता भी बता दिया कि बुराई में जाओगे तो ये होगा, अच्छाई की तरफ जाओगे तो ये होगा। अब देखिए, वो रब जिसने कायनात की तकदीर लिखी, कायनात में मैं और आप भी है ना, और उनकी सारी तकदीर के कैसे वो, किस वक्त वो दुनिया में आएगा, किस टाइम पे आएगा,
اس نے کھانا کیا ہے, اسے سسٹین کیسے کرنا ہے اپنے آپ کو. اگر فار ایگزامپل پودا ہے تو وہ کیسے بیج سے پھوٹے گا, کیسے اس کو کیا ساری چیزیں ملیں گی, کیسے اس نے درخت بننا ہے, کیسے اس نے پھل دینے, ہر چیز کا لکھا نا. تو کیا انسان کو یوں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوڑ دے کہ ٹھیک ہے جی چلو جاؤ جو کرنا ہے تم کرو, تمہاری مرضی؟ ہماری مرضی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اسی کا سوال ہے, بس اسی کا سوال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے دن انہی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے تھے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا تھا, تو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں فرما دیا, بتا دیا کہ اب تم دنیا میں اتر جاؤ اور تمہارے پاس ہدایت میری طرف سے آئے گی, اور جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا کامیاب ہو جائے گا, جو نہیں گزارے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر نبی بھیجے, رسول بھیجے, کتاب صحیفے بھیجے, ہمارے پاس قرآن ہمارا حاضر امام ہمیشہ ہدایت کا راستہ رہا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت مسلمان, ہم میں سے ایک ایک بندہ, ایک ایک عورت, ایک ایک بچہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہے. یہ ہے تقدیر. اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا تھا اس دنیا میں اور تمہیں وہ سارے راستے دکھائے تھے, تو تم کیا کر کے آئے ہو. اب اس کے بعد دیکھیے کہ ہاں میں ایک اور بات میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بات بھی بتا دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا, پھر یہ تھا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ دونوں راستوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت بھی دے دی. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی فرما دیا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا کہ کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر دیا, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا کہ جس نے نیکی سے منہ موڑا نا برباد ہو گیا. ساری سکیم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے بتا دی. تو پھر یہ کویسچن کیوں ہمارے پاس رہے گا کہ میں تو ایسے میری تقدیر میں لکھا تھا, پھر میں نے خود ہی میرا تو اس میں کچھ نہیں ہے نا, میرے پاس تو اس لیے میں نے یہ کیا ہے. اب آپ کو پتہ چلا ہے نا کہ کون سی تقدیر ایسی ہے جو لکھ دی گئی ہے, ہم بدل نہیں سکتے, آنی ہی آنی ہے, اور کون سی تقدیر ایسی ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے, اور کون سی چیز ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی آسانیاں کرے. واللہ اتنی خوبصورت زندگی, اتنا پیارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتوں سے بھری. اب دیکھیں ہم نعمتیں نا اصل میں جہاں پہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ نعمتیں اس طرح کی ہوتی نہیں ہیں. آپ اپنی ذات میں آپ دیکھیں کہ ہم نعمتوں سے بھرے ہوئے لوگ ہیں. آنکھ, ناک, کان, بولنے کی طاقت, چلنے کی طاقت, اٹھنے بیٹھنے کی طاقت, ساری کی ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دی ہیں. ماں باپ عطا کیے, بہن بھائی عطا کیے, پھر اس کے بعد دوست عطا کیے, شادی اگر ہوئی ہے تو ہسبینڈ, پھر بچے, پھر ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ جو میں نے تمہیں انسان ساتھ دیے ہیں نا, انہی میں آزمائش بھی ہے تمہاری. اور آزمائش کا یہ مطلب نہیں کہ تکلیف ہونی, اسی میں تکلیف ہے. ہم آزمائش کے لفظ سے ایک دم سے وہ ہو جاتے ہیں, ایک دم سے کہ اچھا آزمائش آ جائے گی, یہ کوئی غلط بات ہے. نہیں, آزمائش تو ہوگی نا تو اس میں پاس ہونا ہے. جنت ہے, آزمائش کے بعد جنت ہے. اس لیے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم پہ کوئی آزمائش ڈالیں گے تو اس کے بعد ہم نے جنت حاصل کرنی ہے. ادروائز تو دیکھو پہلی کلاس میں تو دوسری میں کیسے جائیں گے اگر ٹیسٹ نہیں دیں گے. اور ٹیسٹ مشکل نہیں ہوں گے اگر ہم پہلے سے تیاری کر لیں گے. تو پھر کیا, پھر تو دھڑ دھڑ کر کے ہم پیپر نہیں لکھتے ہیں. بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ٹیسٹ میں بھی انشاءاللہ ہم پاس ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے, آمین. اچھا, اب یہ تو اتنا خوبصورت ٹاپک تھا. آنیسٹلی میں نے سوچ رہی تھی کہ آج کی کلاس میں صرف یہی ٹاپک ڈسکس کر کے تو کتنا اندر گھسا کے میں آپ سے بول رہی ہوں, اپنے اندر گھسا رہی ہوں بیسیکلی. اللہ کرے کہ میں اپنے بچوں کے اندر بھی ایسے ہی گھسا سکوں اس بات کو کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے, اور پوچھنا کس کے بارے میں, یہ بات کلیئر کر لو. یہ نہ کہنا کہ تقدیر میں لکھا تھا اس لیے میں نے ایسی ایسی حرکتیں کر لی ہیں, کوئی نہیں. یہ تو پکی بات ہے. فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, اور اللہ نے بتا دیا. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا کہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ فَهَدَا, اور پھر اس کو راستے پر چلانے کا راستہ بھی بتا, ہدایت بھی دے دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے راستہ بھی بتا دیا.
अब आगे देखिए आया नंबर 4 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वल्लज़ी अखरजल मरा, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब एक और एंगल से हमें समझाने की कोशिश करें कि देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जैसे निकाला चारा, सरसब्ज जमीन हो जाती है, चारा निकलता है। चारा मीन्स कि क्योंकि मक्का सऊदिया कह रही हूँ, ये जब आयात नाजिल हो रही थी तो वहाँ पे वो जो होता है ना काश्त का तो कोई नहीं था ना, वो तो मदीना में था सारा, लेकिन मक्का में लोगों जो गाय सॉरी ऊंट होते थे उनके पास, या बकरियां होती थी, या इस तरह से चराने के, तो चारा उस सेंस में आता है। लेकिन इसमें सारी आप नबातात डाल लें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि वो है जिसने चारा उगाया, और फिर फजअलहु गुसाअन अहवा, तो फिर उसने बना दिया उसको कूड़ा और स्याह रंग का। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेसिकली पूरा सर्कल, लाइफ सर्कल बेसिकली बताया है कि जैसे तुम पैदा होते हो, फिर जवानी आती है, फिर कैसे तुम खिल जाते हो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापा आता है, और फिर ख़त्म इंसान कैसे हो जाता है। इसी तरह से जैसे चारा होता है ना, जैसे आप देखिए खजा आती है तो क्या होता है, वही दरख्त जो हरे भरे हर तरफ फूल नजर आ रहे होते हैं, बागात भरे हुए होते हैं। अगर बागों में हमें नजर नहीं भी आता, हम नहीं जाते बागों में, तो आप बाहर देखिए दरख्त नजर आते हैं किस तरह से सारे भरे होते हैं, और फिर खजा आती है तो सारे पत्ते गिर जाते हैं, फिर वो पत्ते मुरझा जाते हैं, फिर कौन उनको बकरियां चरा के खा जाए या जानवर ले जा खा जाते हैं या क्या होता है, और कुछ जमीन के अंदर ही चले जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इतनी प्यारी बात लगती है कि एक पत्ता भी नहीं गिरता कि अल्लाह को उसका इल्म होता है। कि कहा तो क्या बंदे तेरा नहीं इल्म होगा, कि तेरी जुबान से एक हाय भी निकली होगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नहीं पता होगा कि मेरे बंदे ने कैसा किया था। और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, वो रहमान है, रहीम भी है, और उन्होंने हमारी तख्लीक तो देखे कैसी की है, वो कैसे हमें मुसीबत में छोड़ सकते हैं। जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगेंगे, उस तरह से मांगेंगे जैसे फसब्बिहिस्मा रब्बिकल आला से मांगेंगे। और अल्लाह इसमें एक और बहुत प्यारी बात थी, मैं वो ना भूल जाऊँ, आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि तस्बीह करते हैं ना हम लोग करेंगे, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये बहुत ये मुतफ़क़न अलैह हदीस है कि कलमतानी हबीबतानी इला रहमानी, कि दो कलमात, कलिमतानी दो कलमात, हबीबतानी इला रहमानी, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, रहमान को बहुत पसंद है, और वो क्या, खफीफतानी अलल लिसानी, और वो जुबान पर बहुत हल्के हैं, तकीलतानी फिल मिज़ानी, और वो मिज़ान पर बहुत भारी हैं, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। तो इसकी की तस्बीह करते रहा करें, इतनी खूबसूरत, देखिए खुद बता दिया ना रसूल अल्लाह ने कि मिज़ान पे इतने भारी हैं, तो इनकी तस्बीह करते रहो। मैंने कहा ये मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए मैंने आपको बता दिया था। अच्छा जी, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे पूरा लाइफ सर्कल जो बताया कि किस तरह से पैदा होता है और किस तरह से वो फिर ख़त्म हो जाता है बंदा। अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अब टॉपिक चेंज हो रहा है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं, सनुक़रिउका फला तंसा, ए नबी अनकरीब हम आपको पढ़ा देंगे, फिर आप इसको नहीं भूलेंगे। होता क्या था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बताया ना ये शुरू में वही जब आ रही है, ये 8वीं सूरा है ऑलमोस्ट जो नज़ूल के हिसाब से, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये डर होता था कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, तो जैसे ही आखिरी बात होती तो पहली वाली दोहराना शुरू हो जाते थे। तो बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दे रहे हैं कि आप फिक्र ना करें, इसको याद कराना हमारा काम है, आप इसको नहीं भूलेंगे। सूरत ताहा और सूरत क़यामा में भी इसी तरह के कुछ आपको आयात मिलेंगी। अच्छा, अब ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मैं आपको वैसे अपने एक किस्सा बताती हूँ कि मेरा छोटा वाला बेटा जो है ना, क्योंकि अभी वो लॉ का उसका पहला सेमेस्टर था, वो बहुत परेशान था क्योंकि इतना पढ़ना होता है, एक नया कॉलेज भी नया था, सब कुछ था, तो उसको याद बहुत, क्योंकि लॉ में आपको पता है पढ़ना बहुत ज़्यादा होता है और याद भी रखना पड़ता है उसको, तो वो बेचारा लगा हुआ था। तो मुझे उन्हीं दिनों में मैं ये पढ़ रही थी दोबारा से, तो मैंने उसको ये आया लिख के दी। मैंने कहा बेटा ये लिख के ना अपने सामने रख दो, और जब आपको याद रहे आएगा तो आप इसको पढ़ते रहना, और फिर आप अपना सबक याद करना, आपको कभी नहीं भूलेगा। और वल्लाही हुआ ऐसे कि उसको शायद होता है ना कि यकीन भी था, तो सनुक़रिउका फला तंसा, और वो बार भी आता था ना, मम्मा सनुक़रिउका फला तंसा, कि बस अब मुझे नहीं भूलेगा, मैंने पढ़ लिया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगे तो अल्लाह तो दे ही देते हैं ना। खैर एनीवे,
اچھا جی، الا ماشاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ. اب یہ والی آیا جو ہے نا، بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ کیا کہا کہ آپ فکر نہیں کرے، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ خود ہی سے یاد کروا دیں گے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کہتے ہیں نا کاملہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن جو اللہ چاہے، اللہ کی مرضی ہوگی تو وہ کریں گے، اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو اس کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. بیسیکلی یہاں پہ نا آپ اس کو فیل کر کے دیکھیں گے نا اس آیا کو، تو آپ کو بہت مزہ آئے گا. ہاں، اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں جو ناسخ اور منسوخ کا تھا نا، کہ قرآن میں جو آیا تھا، اور سورۃ البقرہ کی آیا نمبر کون سی تھی؟ سورۃ البقرہ کی آیا نمبر 106. یا آپ خود بھی دیکھ لیجئے گا اس میں، کیونکہ کافی ٹائم پھر اس میں لگ جائے گا. تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے نبی، جب ہم کسی آیا کو منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی اور آیا اس کی جگہ پہ لے آتے ہیں. تو بیسیکلی انہوں نے کہا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، لیکن جو اللہ چاہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. اس کے بارے میں ہم نے بہت دفعہ بات کی ہے. میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے نا، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں تلاوت کر رہے تھے یا قرآن پڑھ رہے تھے، تو ان کی آواز دھیمی تھی. کہ تھوڑی سی آگے گئے تو دیکھا کہ حضرت عمر تلاوت کر رہے تو ان کی آواز بلند تھی. تو اگلے دن جب وہ ملے، نہیں شروع ہو گیا، اوکے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے جس کو سنا رہا تھا وہ تو شارک سے بھی زیادہ پاس ہے، اس کو تو مطلب سنائی دیتا ہے. تو حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ اتنی زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں شیطان کو بھگا رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ آپ تھوڑا سا اونچا پڑھیں، اور ان کو کہا آپ تھوڑا سا نیچے آ جائیں. برابری کر دی نا کہ آپ اس طرح سے پڑھیں. تو قرآن کو پڑھنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے اس کی شان کے مطابق پڑھیں، اس کی شان کے مطابق سمجھیں. وہ میرے رب کا کلام ہے نا. تو آگے اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، کہ اے نبی ہم آسان کر دیں گے اس میں آسان راستے کی طرف. کہ قرآن پاک کا کہتے ہیں نا لوگ بڑا مشکل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کوئی مشکل نہیں ہے، جس کو اللہ آسان کر دے اس کو ہم کیسے مشکل کہہ سکتے ہیں؟ یہ شیطان ہمیں تباہ کرتا ہے اس معاملے میں آ کے. بڑا مشکل ہے، سمجھ نہیں آنی، بڑا مشکل ہے، سمجھ نہیں آنی، آنی ہے سمجھ. قرآن کے ساتھ تو جب ہم جڑتے ہیں تو اتنی لذت آتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ بندہ سوچتے ہے کہ اگلی کلاس کب ہوگی، میں کب اس کو سیکھوں، میں کب اور سیکھوں، کب میں اور سیکھوں. اب دیکھیں جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اگر اسی کے دوران میں اس کو موت بھی آ جاتی ہے نا تو شہادت کا درجہ پا جاتا ہے. یہ اتنا خوبصورت علم ہے، اور جیسی اس کی لذت ایک دفعہ لگ جاتی ہے نا تو یہ چھوٹتا کوئی نہیں ہے. یہ بالکل ایک اتنا خوبصورت نشہ لگتا ہے بندے کو کہ وہ پھر اللہ مرزقنی یا تفکر و تدبر والی حالت ہو جاتی ہے کہ یا اللہ مجھے اس کا ساری علم چاہیے، مجھے تجوید بھی چاہیے، مجھے تفسیر بھی چاہیے، مجھے گرامر بھی چاہیے، مجھے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بھی چاہیے، مجھے سارا کچھ چاہیے اس قرآن کا. مانگیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. وہی اللہ ہے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں آپ نہ فکر کریں، آپ کا یاد کرانا ہمارا کام ہے. تو ہم بھی مانگیں گے تو اللہ دیں گے نا ہمیں بھی انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی قرآن آسان راستہ ہے. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو شریعت رسول اللہ کو دی گئی ہے وہ آسان شریعت ہے. اسلام آسان ہے، اس پہ عمل کرنا آسان ہے. ہم اپنے لیے خود ہی مشکل بنا دیتے ہیں. اب پھر آگے مشکل کس کو لگتی ہے؟ جس نے کرنا نہیں نہ ہوتا اس کو مشکل لگتی ہے. اچھا جی، آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، کہ اس کی نصیحت کریں. یہ دیکھیں یہ بہت غور سے سننے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اس کے تھرو ہم لوگوں کو، کیونکہ مسلمان جو امت مسلمان ہے نا، امت محمدی ہے، ہمیں تو یہی کام کرنا ہے نا کہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی نصیحت کیجئے اگر فائدہ دے نصیحت کرنا. مینز کیا ہے؟ مینز کیا ہے؟
اچھا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کلام جو ہے نا، اللہ کی نصیحت جو ہے، یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے. ایک تو وہ ہدایت ہے جو آپ نے کامن دینی ہے، سب کو آپ نے بتانا ہے، لیکن پھر اللہ کی حکمت مانگی اللہ سے. پھر اگر آپ کو یہ لگے نا کہ کوئی یہ نہیں سننے کو تیار ہے، یا پھر شکل بنا رہا ہے، یا اس کی باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے کہ وہ اس کو انٹرٹین نہیں کر رہا، اس طرح سے تو مت سنائے اس کو. آپ کو پتہ اتنا لگ جانا چاہیے کبھی بھی اگر آپ کسی ایسی محفل میں بیٹھے ہیں جہاں پہ کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، کوئی ایسی بات وہ اپنی فرق طرح کی پتہ چل جاتا ہے نا، وہاں آپ زبردستی ایسا نہ کریں کہ میں یہ دیکھو نا کتنی بری بات ہے، اچھا میں تمہیں یہ بتاتی ہوں. اگر وہ امام مالک کی بات یاد ہے نا کہ وہ اس شخص کے آگے اللہ کا ذکر نام بھی نہیں لیتے تھے کہ اس کے دل میں ایسی بات نہ آ جائے یا کوئی ایسی چیز مطلب خیال میں بھی نہ آئے. تو کہیں پہ بھی ایسی بات نہ کرے جہاں پہ آپ کو یہ لگے کہ وہ اللہ کا کلام سننے کو تیار نہیں ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ہیرے چننے کے لیے کہا ہے کہ ان کو نصیحت کرو، پھر ایک کامن نصیحت کر دو، ایک سب کو بتا دو، لیکن پھر جہاں پہ تمہیں لگتا ہے کہ بات نہیں بن رہی ہے وہاں سے نہ اپنا ٹائم ضائع کرو، کیونکہ جاہل آدمی کو علم دینا اسی طرح سے جیسے کہتے ہیں سور کے گلے میں ہیرے جواہرات کا ہار پہنا دینا. تو اس لیے یہ اتنی عقل اتنی سمجھ ہمیں آنی چاہیے کہ ہم کیا. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا، ہم نے وہ پڑھا تھا نا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، وہ والے آیا میں ہم نے پوری تفسیر پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خود چل کے آ رہا ہے اس کی چاہت بھی ہے، تم اس کو اگنور کر رہے ہو، اور ان کو جن کی چاہت ہی نہیں ہے ان کو تم بتا رہے ہو. تو یہی معاملہ یہاں پہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو چاہت ہے نا اس کو یہ علم پہنچا دو، اور سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ کہ ان قریب نصیحت پکڑیں گے وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہوں گے. جن میں خشیت نہیں ہے، اللہ سے نہیں ڈریں گے نا، وہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے آپ کے سامنے لے آئیں گے. اب دیکھیں ہم نے یہ آیت پڑھی تھی ما غرک بربک الکریم، کہ بندے تجھے کس چیز نے غرق کر دیا اپنے رب کریم کے بارے میں. بالکل اسی کی بات یہ ہے کہ شیطان نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا اس بات کو، تو اتنا جری ہو گیا کہ اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ نے کچھ نہیں کہنا، تو کرتا جا. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ عادل بھی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن جو پورا ہم 30 پارہ پڑھ رہے ہیں تو کیا مذاق پڑھ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے ہم سے. جس کے دل میں یہ خوف ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے، وہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا نا، وہ نصیحت جلدی سے لے لے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، کہ برباد وہ ہوگا، اجتناب وہ وہی بندہ کرے گا جو سخت بدبخت ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہوگا. تو اللہ کا ڈر ہونا بہت خوبصورت بات ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا نا، الذی یصلی النار الکبریٰ، اور وہ جو جلے گا کس آگ میں، جو کبرا، جو اتنی بڑی دوزخ کی اس آگ میں وہ جلے گا، جو اللہ کی خشیت نہیں رکھتا، جس کو صرف یہ پتا ہے کہ کچھ نہیں ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایم ہی معاف کر دینا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر اتنی محبت سے پیدا کیا اور اتنا نوک پلک سواری سب کچھ کیا، رحمان ہے رحیم ہے. ہم تو ماں باپ ایک بچے کو تھپڑ بھی نہیں مار سکتے، چڑیا گرے تو ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے تھوڑی کریں گے. تم جو دل چاہتا ہے کرتے جاؤ، جس محفل میں بیٹھنا ہے بیٹھتے رہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسی فحاشی جو ہے وہ حرام ہے، اسی کے زمرے میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں تم کرتے جو کوئی بات نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تھوڑی اب اتنی باتیں پوچھنی ہے. اپنے گھر کی ایک ایک چیز کو، فنکشنز کو دیکھیں، اپنی خوشیاں اور اپنے غم کو پہچانیں. جب اللہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں دیتے ہیں کہ سجدوں سے ہمارے سر نہیں اٹھتے ہیں، رونے ہمارے بند نہیں ہوتے، جب اللہ عطا کر دیتے ہیں تو اسی رب کو ناراض کر دیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں تو برکتیں ختم ہو گئی ہیں. ہائے آج کل تو ہر طرف دیکھو اتنی نعوذ باللہ ایسے سنتے ہیں نا کہ طلاقیں اتنی ہوتی ہیں، تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اب دیکھیں تو صحیح ہم کر کیا رہے ہیں. اللہ اکبر. آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، تو وہ جو اس بڑی آگ میں جب ڈالا جائے گا نا، نہ اس کو موت آئے گی
اور نہ ہی وہ جیے گا، کیونکہ قیامت کے دن دوزخ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو ڈالیں گے نا، واپسی کی تو کوئی امید کوئی نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے دن موت کو بھی، موت اللہ کی مخلوق ہے نا، تو موت کو بھی موت آ جائے گی۔ جب جنتی یہ سنیں گے نا تو خوش ہو جائیں گے، کیونکہ پھر ہمیشگی کی جنت میں رہیں گے، اور دوزخی سنیں گے تو ان کو اور برا حال ہوگا کہ یا تو اب موت بھی نہیں۔ دنیا میں دیکھیں نا تکلیف ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، کتنی بھی کوئی آگ میں اللہ نہ کرے جل رہا ہو تو پھر کیا ہوگا، مر جائے گا نا، زیادہ سے ایک ہی موت آئے گی، ختم ہو جائے گا۔ وہاں پہ موت نہیں آئے گی، جلنا جلنا جلنا، اور ہر طرح کی چیزیں آپ دیکھیں، اور جنتی دیکھیں، جنتوں میں ہوں گے تو بس اتر ہی رہ جائیں گے الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے اس کے بارے میں فرمائیں گے۔ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو پھر جنت میں ہوں گے نا، جنہوں نے دنیا میں اپنا تزکیہ کیا ہوگا، قد افلح من تزکا، اللہ اکبر، یقیناً فلاح پا گیا جو پاک ہوا۔ اب یہ جو تزکیہ ہے نا، یہ صرف ایک بولنے کی چیز نہیں ہے، تزکیے کے آگے بڑا بڑا لکھیں یہاں پہ عمل۔ جس نے عمل کیا، تزکیہ کیا، اپنے اندر سے برائیوں کو نکالا، نمبر 1، اور پھر اچھائیوں کو ڈالا، نمبر 2۔ برائیوں کو نکالنا اور اچھائیوں کو ڈالنا یہ پورا ایک عمل ہے، اور بہت مشکل۔ دیکھیں برائی کو چھوڑنا نا آسان کوئی نہیں ہوتا، وڈرالز پڑھتے ہیں، عجیب حال ہو، کیونکہ عادت پڑی ہوتی ہے اتنی دیر سے برے برے کام کرنے کی۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے آپ اپنے وہ لسٹ خود ہی سے بنا لیں کہ اتنی عادتیں جب ہوتی ہیں نا، سب سے پہلے تو وہی بات ہے کہ اللہ سے معافی مانگے، پھر اس کے بعد میں سب سے پہلے تو خود اپنے آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ جتنی برائی ہے نا، سوچے اچھا یہ ان کو میں نے نکالنا ہے، اب میں نے نہیں کرنی ہے۔ اب اگر نہیں کرنی تو پھر سیکنڈ کیا کرنا ہے کہ اب میں نے اچھی عادتیں اپنی ڈالنی ہے، اس کے مقابلے میں جو اچھائی ہے نا وہ میں نے اپنے اندر لے کے آنی ہے۔ دیکھیں یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، اچھا میں اب سے یہ نہیں کروں گی، کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، عمل نہیں ہے نا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سامنے نظر آتے ہیں، ہر قرآن کی کلاس میں بھی بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو نظر اللہ ماشاءاللہ، لیکن آپ کو ہر جگہ پہ نظر ہے ماشاءاللہ۔ آپ بات کرو تو ایسے لگے گا کہ پورا قرآن صرف انہی کو ہی آتا ہے، لیکن عمل جب آپ دیکھو گے تو آپ کو لگے گا ہے اس کو تو اتنا پتہ ہے، تو کیا اس کو یہ نہیں پتا بات کا؟ اور پھر اتنی چلو پتہ ہے، ٹھیک ہے پتہ ہے، اور کیا بھی پتہ ہے کیا رہی ہوتی، ہاں پتہ ہے، یہ پتہ تو ہے، لیکن بس تم دعا کرو اللہ سے کہ میں ایسے کر لوں۔ آنیسٹلی اتنے بہادر ہو جاتے ہیں، بہادر برے سنس والا کہہ رہی ہوں، کہ ہم اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کہنے کی بات ہوتی ہے دعا کرو، کیونکہ اندر سے ارادہ ہی کوئی نہیں ہوتا کرنے کا، بس دوسرے کو بھی تسلی دینے کے لیے اپنی طرف سے ہم کہہ دیتے ہیں تو دعا کر میرے لیے، انشاءاللہ میں بھی کروں گی، ایسے کچھ نہیں کرنا ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کھول کھول کے سب کچھ ہی بیان کرتا جا رہا ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمبر 1 یہ کہ اپنا تزکیہ کرے، نمبر 2 وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ کہ وہ اس کا ذکر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر بیان کرنا، تسبیحات کرنا۔ ہم ذکر کس کا کرتے ہیں؟ ہم ذکر اسی کا کرتے ہیں نا جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، فار ایگزامپل اب میں منگنی والی بات کہوں گی تو آپ کہیں گے سارا وقت آپ اپنی منگنیوں والے قصے سناتی ہیں۔ چلے ہم بچوں کی بات کر لیتے ہیں۔ جب ہمارا پہلا بچہ اسپیشلی ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، ہر جگہ بیٹھے بیٹھے ہم کہتے ہیں، 100 دفعہ سنا ہوتا ہے کہ ہر بچے کو بیٹا ذرا بتانا آنکھیں کدھر ہیں، یہ آنکھیں، ناک کدھر ہے، یہ ناک ہے، ABC ذرا سنانا، سارا پتہ میرا بچہ تو یہ کرتا ہے، ابھی پتہ یہ سو کے اٹھتا ہے تو یہ کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، تو محبت ہوتی ہے نا، ہر ایک سے بات اسی کی کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ آپ ایگزامپل، میں اس لیے تو بہت چھوٹی سی ایگزامپل ہے، میں صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے، فیل کرنے کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب اللہ سے محبت ہوگی نا تو صرف اسی کا ہی ذکر رہے گا۔ شروع میں جب ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے، اپنے یہ فیل کیا ہوگا، اور فار ایگزامپل ہمارے ساتھ ہسبینڈ ہے یا بچے، ان کی زندگیوں میں بھی قرآن نہیں کھلا، وہ تنگ آ جاتے ہیں، اوکے، سارا وقت یہی کرتی رہتی ہے، اور یہ اس ویری ویری کامن تھنگ۔ اب پتہ ہے پرابلم کیا ہوتی ہے کہ بندہ سوچتا ہے اچھا مجھے ایسے نہیں کرنا اب، لیکن پرابلم یہ ہے کہ منہ سے نکلتا ہی یہ ہے، تو اب کرے کیا، وہاں پہ بیٹھے بستی کرا رہے ہوتے ہیں اپنی، لیکن بات صرف وہی کرنی ہوتی ہے، کیونکہ دل کے اندر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سما گئے ہوئے ہیں، تو پھر بات منہ سے نکلے گا اور کیا۔
یہ بہت لوگوں کے ساتھ ایگزیکٹلی سیم چیز ہوتی ہے، اور پھر جب ہوتا ہے نا دوسروں سے سنتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں حکمت یہ ہے کہ ایسی جگہوں پہ زیادہ نہیں بولنا چاہیے، دیکھیں بچے بھاگ جائیں گے، یہ بھی لوگ کہتے ہیں نا بچے بھاگ جائیں گے اگر تم زیادہ ایسی بات کرو گے، پھر ڈر بھی جاتے ہیں ہم لوگ کہ اچھا پھر ہم کوئی اور بات کریں، پھر گھما پھرا کے پھر بات وہیں لے آئیں گے، تو یہی بات ہے، میں صدقے جاؤں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر وذکر اسم ربہ فصلی، اور پھر وہ نماز پڑھتا ہے، جیسے محبت اللہ سبحانہ، جیسے ہی دیکھیں دل میں پہلی بات آتی ہے نا، فار ایگزامپل کوئی مسلمان ہوتا ہے کلمہ پڑھتا ہے، تھوڑی دیر میں اذان ہوتی ہے تو ٹیسٹ آ جاتا ہے کہ اب بتاؤ کہ مسلمان ہوئے ہو کہ نہیں، اللہ اکبر کھڑا ہو جاتا ہے بندہ کہ اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے لوگو تمہیں کیوں ایسے تم نہیں کرتے ہو، کیوں تم اپنا تزکیہ نہیں کرتے ہو، کیوں تم اللہ کے ذکر نہیں کر رہے ہو، کیوں تم نماز سے دور بھاگتے ہو، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہیں دنیا جو ہے نا وہ کھینچتی ہے، دنیا تو تمہیں میں نے دی تھی نا، دی اس لیے تھی کہ ایک نعمت کے طور پہ دی تھی، تم اسی میں پھنس کے رہ گئے ہو، تم نے اسی کو اپنا خدا بنا لیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ آخرت جو ہے نا وہ خیر سپرلیٹیو ڈگری سب سے بہتر، اس سے بہتر کچھ ہے ہی نہیں ہے، آخرت سب سے بہتر ہے، وابقی اور زیادہ اور باقی رہنے والی ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، اے لوگو صرف اے مسلمانوں بھی، اے بندو تمہیں صرف قرآن میں ہی نہیں میں بتا رہا ہوں، یہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے جو تھے اور جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں تھے اس میں بھی یہی شریعت بتائی ہوئی تھی، یہی بات بتائی ہوئی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تمہیں یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، بہت پیاری سورہ تھی۔ پھر سے میں آپ کو یاد کرا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وتر میں پہلی رکعت میں یہ پڑھا کرتے تھے، تو اس لیے آپ لوگ وہ ایک ایک آیا کر کے بھی اس کو اگر یاد کر لیں، بہت سے لوگوں کو یاد ہوتی ہے ویسے، تو آسانی سے یاد ہو جائے گی، اور پھر اب آپ تفسیر آپ نے سنی ہے نا، تو جب آپ پڑھو گے نا تو آپ کو اور بھی محبت ہوگی اور بھی مزہ آئے گا اس کو پڑھنے کا۔ تو اب 6 منٹ اوپر ہو گئے، چلے جی اب الحمدللہ اگلی کلاس سورہ غاشیہ، اللہ اکبر، ہاں بہت پیاری سورہ ہے، ایک ایک سورہ آنیسٹلی میں کہتی ہوں کہ اس کے بعد بھی اگر، اسی لیے تو 30th پارہ کروا رہی تھی کہ اس کے بعد بھی اگر ہم نہیں بدلے نا تو پھر امید ایسے کر دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی سے آگے یوں ماریں گے کہ تو بندے نہیں ٹھیک ہونے والا، لیکن انشاءاللہ ہم سبھی کوشش کر رہے ہیں نا تو ہو جائیں گے۔ اچھا جی اب آپ لوگوں کا ٹیسٹ انشاءاللہ ابھی پوسٹ ہو جائے گا، ڈو ناٹ فرگیٹ اپنا ٹیسٹ ضرور دیجیے گا، آپ کو خود اپنے نمبر بھی نظر آ جاتے ہیں، اپنے ٹیچر کو آپ بھیج دیجیے گا، آپ کی کلاس میں جو اسپیشلی میں نے جو گروپ بنائے ہوئے، یہاں پہ فاضیہ کا گروپ ہے اور دوسرا میرا خیال ہے حرم کا بھی گروپ ہے، اس میں ڈفرینٹ آپ لوگ جس بھی گروپ میں ہیں آپ اپنے ٹیسٹ ضرور بھیجا کریں، آپ لوگوں کو بہت مزہ آئے گا، اور پتہ ہے اسپیشلی ہماری عمر میں آ کے نا تو بچپن کا زمانہ یاد آ جاتا ہے، کالج اسکول میں لگتا ہے کہ ہم پھر ویسے ہی ہو گئے، ہم ٹیسٹ دے رہے ہیں، اور پھر پتہ ہے ٹیسٹ میں اچھے نمبر آتے ہیں تو پھر ہم بچوں کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں تمہیں پتہ ہے میرے اتنے اچھے نمبر آئے ہیں، تو یہ ضرور دینا ٹیسٹ اپنا۔ اچھا جی پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے اسی وقت میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے عمل میں ڈھال دے، آمین ثم آمین۔ اب اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر جی، یا عابدہ عامر، لو یو ٹو، ٹھیک ہے، سیدہ صفیہ محمد شاہین، ٹھیک ہے جی، بس اللہ اکبر، آئی لو یو ٹو ایوری ون فار دا سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ دیکھیں محبت بھی کرنی ہے نا تو اللہ کی خاطر کرنی ہے، تاکہ قیامت کے دن ہمارے تو عمل ہی بیچارے اتنے معصوم سے ہونے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پکاریں گے کہ میری خاطر کون دنیا میں محبت کرتا تھا، تو پار ہو جائیں گے اسی بہانے سے۔ بس یہ آسان سا طریقہ ہے، گھر میں ایک تو بیمار اللہ نہ کرے، صحت تندرستی رہے، لیکن
اگر گھر میں کوئی بزرگ ہیں، بیمار ہے، یا کسی کے گھر میں ایسا بچہ ہے جو اسپیشل کڈ ہے، تو وہ واقعی اسپیشل ہے، وہ جنت کا ایک تحفہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے. اس کی حفاظت کریں، اس کی خدمت کریں، آسانی سے جنت کی طرف چلے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دوستی کرتے نا انسان سے. اللہ کی دوستی لینی ہے تو اللہ کے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اپنانا ہوگا جو خالص تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اور جو سمینا و عطانا کرنے والے تھے. اب انشاءاللہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر آپ دیکھیے گا کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں. الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 133 سورۃ النساء، اور اس میں دیکھیے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم پڑھے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگو، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو وہ تم سب کو لے جاؤ تم میں سے، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو لے آئے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہیں تم مانتے اور تم اس پہ اڑے ہوئے ہو جو تم کر رہے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے اپنی پھر وہ صفت لیتے ہیں کہ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ عَلَىٰ ذَلِكَ، اس پر قدیرہ قدرت رکھتا ہے. پھر وہی بات آگی نا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، جو کچھ آسمان میں اللہ کی قدرت، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ تم سب کو وائپ آف کر کے تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آئے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں من یریدو، من کانا، اور جو کوئی ہے یریدو چاہتا، ثواب دنیا، دنیا کی زندگی میں اپنا جو بھی اس نے نیک کام کیے یا جو بھی وہ کر رہا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا میں اس کا صلہ مل جائے. ثواب کو اگر آپ صلہ کی طرح سوچیں گے نا تو آپ کو جلدی سمجھ آئے گی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ جو تم نے کام کیا تو وہ تمہیں دنیا میں اس کا فائدہ مل جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں فائدہ دے دیں گے اس کا. لیکن دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کون ہے کہ ثواب دنیا فعند اللہ، تو اللہ کے پاس ہے ثواب دنیا، دنیا کا بھی ثواب ہے، وہ دنیا میں بھی تمہیں صلہ دے سکتا ہے، والآخرہ، اور آخرت کا بھی، کہ اگر تم مانگتے ہو تو اللہ کی شان کے مطابق مانگو. ہم کتنی خوبصورت دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سکھائی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی احسن طریقے کا دنیا بھی دے اور آخرت بھی ہمیں احسن طریقے کی دے. آپ میں سے جو لوگ بھی نماز میں یہ دعا ڈیفینیٹلی پڑھتے ہوں گے، لیکن جو نہیں پڑھتے نا اپنی نمازوں میں یہ شامل کر لیں. اتنی مکمل دعا ہے جس کی کوئی حد نہیں، کہ اس کے بعد بچتا کیا ہے کہ دنیا بھی پوری چاہیے اور آخرت بھی پوری چاہیے. ابھی آپ دیکھیے ہماری ابھی دعاؤں کو آپ ذرا غور کیجئے کہ ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں. ہم دعاؤں میں کیا مانگتے ہیں کہ یا رب العالمین اگر ہماری اولاد کو ٹھیک کر دے، یا اللہ اب ان کی شادی بچوں کی نہیں ہوئی ہے، شادی ہو